नमाज पढ़ा के फरमाने लगे, भाई किसी बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है आज? हज़रत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, पर सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफ़ा पूछा, भाई किसी ने रोज़ा रखा है? तो हज़रत सिद्दीक़ के ऊपर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ है। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोज़ा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हज़रत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा, भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, तो अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया, उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, ठहर ना जरा, रुक तो सही। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार। ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोता है पर तहज्जुद में ज़रूर उठता है। तो हुजूर मैं भी ज़रा फजर का वक़्त जल्दी उठा हूँ, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कोई चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा हो रहा, ठहर ना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? तो हज़रत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में हो। भाई ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सवेरे उठा हूँ तो छोटा बेटा भी उठ गया था, और मेरे वुज़ू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से, तो दरवाजे पे एक फ़कीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूँ, कोई दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना रोटी खिला के आया हूँ। हज़रत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली, और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासत समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे, तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की ज़ियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हज़रत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हज़रत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया था। इस तरह अपने आप को तू मन शुदी मन तू शुदम, मैं इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है, गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दी। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए
حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا. اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا. قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزارے پر. کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت پہ، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے. ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا. عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے. آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا. تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تھا، قریب رہتا تھا، میں دوڑا گیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں. کہتے ہیں صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئے. حضور حکم ہو؟ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا. عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو سنو یار، میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں. حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے. فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہیں رہا کر، تو رہا کر. یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے. اور یار آپ سمجھے تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. آپ ذرا اس لذت کو تو لیں. حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر. آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا. فرمایا لے جانا، دروازے پہ رکھ دینا. اگر دروازہ کھول دے، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیں. اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں. فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا. لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے. انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا. کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی، اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی. اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آواز آئی دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو. جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا. بات سمیٹنے لگاؤں، ادب بھی بڑا. اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے. فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا. صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا. حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے. حضور تشریف لے آئے. لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق اکبر بتایا کہ آ گئے ہیں حضور. اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا. صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں. صفیں ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. صفیں ٹوٹتی رہیں، نماز نہیں ٹوٹی. حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے.
ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. ایک اور پیچھے ہٹایا, ابو بکر نماز پڑھاؤ. تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے. وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید, وہ کوٹ مٹھن میں کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں, نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں, مینو کعبہ بھول گیا بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں. اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں, انتے کعبہ بھول گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے, مصلی پہ جماعت کرائی. نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں, جملہ کوئی نہیں. اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا, کیا جملے کہے, کیا شان ہے. کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے. بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں. انہیں مرگی کا مرض تھا. مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے. نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے, لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. تو اعصابی مرض ہے, جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا, وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو. تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے, حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں, مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دیں. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے, اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ خاتون تھی, بیمار تھی, وسلم بڑی تکلیف میں ہوں, مرگی کا مرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت, اسی کہنے حضور لاجپال ہو تسی شفا دیو نا پھر جنت بھی ویکھی جائے گی. آپ دعا کرائیں نا, کوئی گل نہیں, خیر صلی ہے, ابھی بڑی تکلیف ہے, گوڑے نو بڑی درد ہے, تسی یہ دا کچھ کرو نا. بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا, تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں, مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے, ذرا اس بات کو آپ سمجھیں, تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا, 1-1.5 منٹ میں بولی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے, ان کو یقین جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی, لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں. حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا, نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے, نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے, وہ تڑپتا ہے. لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو, تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, تو حضور مجھے شرم آتی ہے, تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی, تیرا پردہ نہیں ہٹے گا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا
اور کہتا کہ مجھے کچھ جنتی دکھاؤ، تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، سب سے پہلی وہ بات یہ بیان کرتے ہیں کہ معرفت نفس حاصل کرو۔ تشخیص کا لفظ سنا ہے؟ تشخیص کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈائیگنوز ہو گئی بیماری، پتہ چل گیا کہ اصل مرض کیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، پتہ کرو تمہارے اندر کمی کہاں ہے، کس کے پاس بیٹھنے سے گناہوں کی طرف طبیعت جاتی ہے، کن باتوں نے تمہیں لالچی بنایا ہے، کون سی صحبتیں ہیں جو تمہیں، پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ ہی گویا مسافر آپ ہی اپنے اندر سفر کرو۔ ہر آدمی اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے۔ فرماتے پہلے خود حساب لگاؤ معرفت نفس کے تمہارے اندر کیا کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے بیماری بڑھتی ہے، کن سے کم ہوتی ہے۔ پہلے معرفت نفس حاصل کرو، یہ پہلا سبق ہے تربیت کا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری بات ہے معرفت خدا حاصل کرو۔ جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی رب تک پہنچے گا۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو رب تک کیسے جائے؟ اپنی معرفت پائیں، پھر اپنے رب کی معرفت میں کھو جائیں، ڈھونڈیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آ رہے پوچھے تو ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو جو رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا جو تم میں سے رب سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند ہے۔ اور ایک حدیث اور سنو بڑا مزہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن پتہ ہے اللہ بندوں سے سب سے پہلا سوال کیا کرے گا؟ اچھا مختلف روایات میں کئی سوال پہلے ہیں، اس روایت میں یہ سوال پہلا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ کرے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا تو عرض کریں گے مالک چاہتا تھا، تو رب فرمائے گا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پہلا سوال، اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ، جذبہ، معرفت خداوندی کی طرف سفر۔ امام غزالی فرماتے ہیں معرفت نفس کے فوراً بعد معرفت خداوندی، یعنی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب عالمین، اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی۔ پھر خود ہی کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ تو پہلے معرفت نفس، پھر معرفت خداوندی، پھر تیسرے نمبر پر معرفت دنیا۔ یہ معرفت دنیا تیسرے نمبر پہ کیوں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب تو اللہ کی طرف بڑھے گا نا تجھے اندازہ ہوگا کوئی چیز بڑھنے نہیں دے رہی، اور جب تو اس کی معرفت حاصل کرے گا تو وہ دنیا ہوگی۔ پھر تجھے اس کا علاج سوچنا پڑے گا کہ اس کو بھلا میں نے کیسے ہٹانا ہے، اسے بھلا جان میں نے کیسے چھڑانی ہے، تو پھر تجھے اس کی معرفت دنیا کی حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کے فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر چوتھی بات ہے معرفت آخرت۔ تجھے اس بات کا صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ کیا تو ایسا کرے کہ تیری آخرت بہتر ہو جائے، قیامت کی کامیاب ہو جائے۔ یہ چار چیزیں امام غزالی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں معرفت نفس سے شروع کرو، معرفت خداوندی کی طرف جاؤ۔ پھر رستے میں تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی چیز تمہیں اس رستے سے روک رہی ہے تو وہ ہوگی دنیا، پھر اس کی معرفت حاصل کرنی، کہ اس دنیا سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا ہر برائی کی جڑ دنیا ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔
تو فرمایا معرفت دنیا حاصل کرو، پھر تمہیں اس سے جان چھڑانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا، اور پھر معرفت خداوندی کے بعد اور معرفت نفس کے بعد پھر تم اس طرف جانا کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کس طرح قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ فلسفہ حیات ہے، اس کو سمجھو۔